बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ ख़बरें और उनके तज्ज़ियों के साथ। नाज़रीन, बिलाखिर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू की दोस्ती में आकर दोबारा ईरान पर हमले करने लग पड़ा और उसने ईरान के 3 शहरों में बड़े हमले किए और जिसने इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने हमारा जहाज़ मार गिराया है, जिस पर ईरान ने कहा कि हम पर हमले किए जा रहे हैं। ईरान अमेरिका नेतन्याहू की दोस्ती में ईरान के साथ किए गए मुज़ाकरात का रोज़ाना मुनरफ़ हो रहा है। जब सोए उठते हैं तो अपने मुज़ाकरात से, अपनी डील से भाग जाता है। गुज़श्ता रोज़ तुर्की के, कतर के डेलीगेशन ईरान ममालिक चला गया तो ईरान ने इस मौके पर मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा से बात करते हुए कही कि हम अमेरिका के साथ दुनिया में अमन कायम करने के लिए और जंग बंदी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका हमारे साथ मुज़ाकरात करता है और इस्लामाबाद में होने वालों में हमने अपनी तजावीज़ दी, उसने दी और काफ़ी हद तक मुतफ़िक हो गए। फिर नेतन्याहू की दोस्ती में लेबनान और गज़ा में हमले करता है और अबनाए हुर्मुज़ को अब दोबारा नाकाबंदी करके इसने ईरान के साथ दोबारा जंग का ऐलान किया है। और ईरान किसी धमकी और अमेरिका के किसी ड्रोन हमले से, किसी लड़ाका तैयारे से अपने हकूक़ से दस्तबरदार नहीं होगा और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक अपनी सरज़मीन की पूरी हिफाजत करेगा। उन्होंने इस मौके पर मशरिक़ वस्ता में ममालिक को भी कहा कि वो अमेरिका को अपने बेसिस ना दें, अपने अड्डे ना दें, क्योंकि उनके बेसिस से आकर अमेरिका जब ईरान की सरज़मीन पर तवानाई के प्रोजेक्ट पर, उनके एटमी तनसीबात पर, उनके दीगर अहम मकामात पर हमले करता है तो ईरान को जवाबी कार्रवाई पर मशरिक़ वस्ता में अमेरिकन अड्डों पर हमला करता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ आज इक़्तिसादी बजट यानी कि महंगाई बजट वज़ीर ख़ज़ाना औरंगज़ेब साहब ने पेश कर दिया गया। बाज़ माशी एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इस बजट के बाद पाकिस्तान में ऐसा महंगाई का तूफ़ान आएगा कि जिसको रोकने के लिए मौजूदा हुक्मरानों के पास कोई पॉलिसी नहीं है, क्योंकि पिछले 4 साल से पाकिस्तान ने अरबों डॉलर कर्ज़े लिए और IMF की उन सख्त शराइत पर कर्ज़े लिए हैं जिसके असर, महंगाई का असर आम शहरियों पर, जो पाकिस्तान की 90% आबादी है, उस पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। तालीम का बजट कम कर दिया गया, सेहत का बजट कम कर दिया गया और रोज़गार नौकरियों के लिए कोई बंदोबस्त नहीं किया गया और अगले 6 माह में 2 करोड़ नौकरी ना निकाली तो पाकिस्तान में गुर्बत के साए हर घर में मंडलाएंगे। इसी वजह से पिछले 6 माह में कई लाख अफराद पाकिस्तान का ब्रेन ड्रेन हो चुका है, जिसमें डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, पायलट हो, IT एक्सपर्ट हों और यहाँ तक कि लेबर क्लास वो दूसरे मुल्क जा रही है। अगर वो रेमिडेंस ना भेजे तो पाकिस्तान का चलना मुश्किल है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में वाज़िया कमी आई है। टेक्सटाइल मिल 45 से 40% बंद हो गई है, जिनके बंद होने से लाखों मज़दूर बेरोज़गार हो गए हैं। और गंदम पर बर वक्त पंजाब हुकूमत की कार्रवाई ना करने पर किसान बेहाल हो गया और TV पर आकर दुहाई दे रहे हैं कि हमारे घरों में फाके आ गए हैं, हमें गंदम का रेट सही नहीं दिया जाता, लेकिन इंपोर्ट करके फिर शुगर माफिया हमसे लूट लेता है। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक अफसोसनाक खबर कल भी हमने सुनाई थी कि पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर, पाक फ़ौज का हेलीकॉप्टर जो मुज़फ़्फ़राबाद में अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहा था, कहा जा रहा है उनके तमाम जो बाज़ तकनीकी वरियात पर गिर कर तबाह हो गया था, उनके शहोदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई है, जिसमें पाक फ़ौज के अफसरान और दीगर लोगों ने की। नाज़रीन, एक फ़ौजी कप्तान बनने में या अफसर बनने में या फ़ौजी बनने में माँ बाप के बहुत सारे सपने होते हैं कि मेरा बेटा फ़ौज में चले गया, पुलिस में चले गया, सहाफ़ी बन गया, जज बन गया, वकील बन गया, ब्यूरोक्रेट बन गया, मज़दूर बन गया, किसान बन गया। पर 17 जानों का ज़िया किस तरह हुआ, इसकी तहकीकात की जाएगी। लेकिन शहोदा को सलाम हो, सर्द मौसम हो या गर्म हो, अपनी सरजमीन, अपनी धरती माँ की हिफाजत के लिए मुमकिन इक़दाम करती हैं। लेकिन ऐसे में दहशत गर्दों की पुश्तपनाही अफ़गानिस्तान से होने की इतलात हैं, जबकि भारत के बेशुमार मुल्कों में, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा या बलूचिस्तान, वहाँ दहशत गर्दी के वाक़यात की आम तफसीलात सामने आ चुकी हैं। और कोयटा, बलूचिस्तान में शहर कोयटा का कंटोनमेंट इलाके के अलावा तुर्बत हो
یا کوئی لورا لائی ہو دیگر علاقے ہوں، وہاں پر سڑک پر سفر کرنا رات تو درکنار دن کو بھی ناممکن ہو چکا ہے۔ دن دیہڑے پولیس چوکیاں اور سرکاری عمارات پر بینکوں کو لوٹ لیا جاتا ہے، اور کے پی کے میں بھی سنا ہے کہ طالبان دہشت گردی گشت کرتے ہیں اور لوٹ مار کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف ناظرین، آزاد جموں کشمیر میں حالات کی کشیدگی کی انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان میں کچھ غیر جانبدار صحافی جو آزاد جموں کشمیر کے رہائشی ہیں، انہوں نے کہا بہت زیادہ تشویشناک ہے، اور اس وقت بہت بڑے قافلے مختلف مقامات پر، جس میں ہزاروں ایک قافلے میں شریک ہے، وہ مظفر آباد کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور انہوں نے کہا ہم نے لانگ مارچ کرنا ہے، اور ہم نے آزاد کشمیر کے لیے جو مہاجرین کی سیٹیں ہیں اسے ختم کرنا ہوگی۔ مہاجرین رہتے تو انہوں نے کہا کہ آزاد کشمیر میں رہتے نہیں ہیں، رہتے پاکستان میں ہیں۔ سرکاری وسائل آزاد کشمیر کی عوام کے برداشت کرتے ہیں، ان کے استعمال کرتے ہیں، نہ ان کا ووٹر ادھر ہے نہ ووٹ بینک ادھر ہے۔ جس پر ناظرین پاکستان حکومت نے کہا ہے، ان کا موقف ہے کہ کشمیر ایکشن کمیٹی پر کسی بھی طرح سے عوام باہر نہیں نکل رہی اور بازار کھلے ہیں، جبکہ متضاد جو غیر جانبدار حلقے ہیں اس میں کچھ سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، کشمیر ہو، باغ ہو، بالا کوٹ ہو اور مظفر آباد میں جانے والے مختلف شہروں سے ہزاروں کی تعداد میں لوگ مظفر آباد جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم مہاجرین کی سیٹیں کبھی نہیں مانیں گے۔ گزشتہ رات اطلاع آئی تھی کہ حکومت نے جیسے کشمیر ایکشن کمیٹی کو کلندم قرار دے دیا تھا، بین آرگنائز کہہ دیا تھا، اور کچھ لوگوں کے سر کی قیمت 1 کروڑ روپیہ رکھی تھی۔ اس پر انہی لیڈروں نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی دھمکی دھاندلی سے اپنا پرامن احتجاج ترک نہیں کریں گے۔ ہماری خواہش ہے کہ پولیس بھی ہماری ہے، رینجر بھی ہماری ہے، ہم کسی سے جھگڑا نہیں چاہتے، ہمارے پرامن مذاکرات ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر حکومت مذاکرات کرنے میں سنجیدہ ہے تو جو کالندم کشمیر ایکشن کمیٹی کو قرار دیا گیا ہے وہ کالندم کے آرڈر واپس لیے جائے اور کشمیر ایکشن کمیٹی کے ساتھ بات چیت کی جائے۔ ناظرین، اس پر بعض حکومتی ذرائع پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی متنازع باتیں کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو پیپلز پارٹی اس بجٹ میں کہہ رہی تھی کہ ہم نے 28ویں ترمیم اور وفاق کو بجٹ میں سے کوئی حصہ نہیں دینا۔ اب 940 ارب سے زیادہ وفاق کو، 920 ارب سے زیادہ چاروں صوبوں نے وفاق کو حصہ دے دیا ہے۔ کیا اب پیپلز پارٹی 28ویں ترمیم اور 29ویں ترمیم میں این ایف سی ایوارڈ سے بھی وڈرا کرے گی، ہیلتھ اور ایجوکیشن سے بھی کرے گی؟ اور ایک جو اہم شخصیات اسلام آباد اور پنڈی میں بات گشت ہو رہی ہے کہ اب دنیا کی طاقت ادھر سے ادھر ہو جائے، صوبوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا، اسی میں پاکستان کا مفاد ہے، کیونکہ بڑے بڑے صوبے جتنے پاکستان میں، کراچی اور شہر ایک شہر ہے، کراچی اور لاہور ایک شہر ہے، اتنے پورے ملک کی آبادی نہیں ہے۔ لاہور کی آبادی کم و بیشتر 2.25 کروڑ بتائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اختیارات نچلی سطح پر لانے کے لیے صوبوں کی تعداد ہے، جس پر پیپلز پارٹی نے پھڈا ڈالا تھا کہ ہم کراچی اور حیدرآباد کو الگ نہیں ہونے دیں گے، پھر ہماری تو رہائی ختم ہو جائے گی، بدین اور اندر سے کیا ملے گا؟ جس پر بعض حلقے کہتے ہیں یہ تو انہیں کرنا ہوگا، یہاں اسلام آباد، لاہور، تربت اور ایسے علاقوں کو وفاق کی ٹیریٹری بنایا جائے گا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو گلگت بلتستانیہ میں الیکشن نہ جیتنے کے باوجود 10 سیٹیں دے دی گئیں، اور وہاں کے لوگوں کا کہنا تھا اور غیر جانبدار حلقوں کا کہنا تھا، سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا کہ ہم 14 سے 15 سیٹوں میں واضح کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ یہی بات بیرسٹر گوہر نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا لیڈر 3 سال سے عمران خان جیل میں ہے، اس کے باوجود عوام اس کے ساتھ جڑتی رہتی ہے۔ اس کا ووٹ بینک جو پہلے پاکستان میں عمران خان کا 80% تھا، اب 85 سے 90% اس میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں ناظرین، کے پی کے میں سہیل افریدی جو وزیر اعلیٰ ہیں، جو عمران خان کے نامزد تھے، جسے علی امین گنڈا پور کو فارغ کر کے انہیں کیا گیا، تو ان کے خلاف فضل علائی اور ایک غنی نام کے ایم پی ہیں، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے 30 سے 35 لوگ ہیں۔ سہیل افریدی نے اس سلسلے میں کہا یہ غلط بیانی کرتے ہیں، جب سے میں وزیر اعلیٰ بنا ہوں میں نے درجنوں مرتبہ سپریم کورٹ جا کے
داد رسی کے لیے کہا کہ میرے بانی عمران خان جو پی ٹی آئی کے چیئرمین ہیں، بانی چیئرمین ہیں، ان سے ملاقات کرائی جائے، لیکن عدالت میں ہماری سنوائی نہیں ہوتی۔ ہم نے سپریم کورٹ میں بھی دھرنا دیا، ہائی کورٹ میں بھی دھرنا دیا، اور درجنوں مرتبہ ڈیالہ جیل کے باہر میں اپنے قائد سے ملنے جاتا تھا، جہاں ان کی بہنیں عظمیٰ نیازی، نورین نیازی، علیمہ خان اور پارٹی کے وزراء اور مشیر تھے۔ ہم پر لاٹھی چارج کیا گیا، ہم پر دھاوا بولا گیا، ڈیالہ جیل کے باہر سڑک کو رکاوٹیں لگا کے روکا جاتا۔ ہم نے ہر قسم کی جدوجہد کی، میں نے لاہور میں جا کے اسٹریٹ موومنٹ چلانے کی کوشش کی، کراچی میں کی، لیکن فضل الہی اور دیگر دو لوگ کہتے ہیں کہ سہیل افریدی نے اپنی قربان کر دیا ہے، وہ ان کے ساتھ مل گیا ہے، حکومت کے ساتھ، طاقتور حلقوں کے ساتھ مل گیا، اور اب عمران خان کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کرتا، جس پر سہیل افریدی کے خلاف فارورڈ بلاگ بنانے کے لیے 4 نام کے پی کے خیبر پختونخوا سے ابھی تک سامنے آئے ہیں۔ اور سہیل افریدی نے کہا ہے کہ انہیں نامزد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا عمران خان نے کیا تھا۔ اس وقت بھی حکومت کے 2 وزیروں نے کہا تھا کہ یہ منشیات کا مبینہ الزام لگایا تھا، سمگلنگ کا الزام لگایا تھا، لیکن 91 میں سے بھی ایک ایم پی اے نہیں ٹوٹ سکا، کیونکہ خیبر پختونخوا ہو یا سندھ ہو، کے پی کے ہو یا بلوچستان، لوگ ووٹ عمران خان کو دیتے ہیں۔ عمران خان کی جماعت سے الیکشن سے پہلے سلمان سکندر راجہ الیکشن کمیشن اور چیف جسٹس، سابق چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے ان سے بلے کا نشان چھین لیا تھا، انہیں نشان تک نہیں دیا گیا تھا، انہیں کمپین چلانے نہیں دی گئی تھی، انہیں اپنے حلقوں میں جانے کی اجازت نہیں تھی، پر لوگوں نے 150 سے مختلف نشان پر عمران خان کو امیدوار، نامزد امیدوار کو نہ صرف ووٹ دیا بلکہ کامیاب کیا۔ یہی وجہ تھی کہ پنجاب کی طرح رات کو 10 بجے رزلٹ روکا گیا، وہ پاکستان کے الیکشن کی طرح، اسی طرح گلگت بلتستان میں جی بی میں بھی رزلٹ روک کر بعد میں جو پیپلز پارٹی خود الزام لگا رہی تھی کہ ہمیں فارم 45 نہیں مل رہا، بلاول بھٹو نے تقریر کی تھی کہ ہم 45 فارم آپ دے دیں، 47 میں کر دوں گا، تو انہیں 10 سیٹیں دی گئیں۔ اور اس میں نواز شریف کو ایک بہت بڑی ناکامی ہوئی، 2 سال بعد نواز شریف کو ہوا لگائی گئی۔ یہ وہی نواز شریف ہیں جو مشرف دور میں ان سے ڈیل کر سعودی عرب حکومت سے سعودی عرب چلے گئے تھے، رائل فیملی کے مہمان رہے تھے، پھر عمران خان کے دور میں قمر جوید باجوہ سے ڈیل کر عدالت میں 50 روپے کا ایفیڈیوٹ دے کے لندن صرف 4 ہفتے کے علاج کے لیے گئے تھے۔ اور اس پہ ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے خود کہا تھا کہ ہمیں عدالتوں اور حکومتوں نے، یعنی کہ عمران خان وزیر اعظم تھے اس دور میں، عدالتوں اور حکومت نے نواز شریف کو لندن نہیں بھیجا، ہمیں تو قمر جوید باجوہ نے بھیجا ہے۔ تو قمر جوید باجوہ تو اس وقت آرمی چیف تھے، جو سابق آرمی چیف ہے، ان کا کیا کام عدالتوں میں؟ یہ سوال تو اب نواز شریف کو دینا ہوگا کہ ان کے قمر جوید باجوہ خود کہتے ہیں۔ اور الیکشن میں 2008 فروری میں ان کے مقابلے میں جو میڈیا ذرائع کہتے ہیں، غیر جانبدار حلقے کہتے ہیں، یاسمین راشد لاہور میں 50,000 لیڈ سے جیت گئی تھی، اور اسی طرح خواجہ آصف عثمان ڈار کی والدہ ریحانہ ڈار سے جیت گئی تھی، اور اسی لیے کے پی کے اس میں گلگت بلتستانیہ میں بھی الیکشن روکے گئے ہیں، اور اس وجہ سے پیپلز پارٹی کو بجٹ میں صوبوں سے حصہ لینے کے لیے کامیاب کرایا گیا۔ اور نواز شریف اس وقت 13ویں کھلاڑی بن چکے ہیں، یعنی کہ مسلم لیگ نون میں جیسے ہی وہ گلگت بلتستانیہ میں الیکشن کمپین چلانے کی گئی، اور وہاں انہوں نے کہا مجھے دیس کیوں نکالا، اور عوام بھی قصوروار ہے، آپ نہیں نکلی، جس پر عوام نے سخت رد عمل کر دیا۔ اور ان کی جماعت کے لوگوں نے بھی کہا نواز شریف ڈیل تو خود کرتے ہیں، جاتے ہوئے اپنی جماعت کی کور کمیٹی سے بھی مشورہ نہیں کرتے، عوام کو بھی نہیں مناتے، ڈیل کر کے ریٹن دیتے ہیں کہ میں سعودی عرب جا رہا ہوں اور پاکستان نہیں آؤں گا۔ اسی طرح لندن علاج کرانے گئے 4 ہفتے کے لیے اور 4 سال نہیں آئے۔ ناظرین، عمران خان کو گزشتہ منگل کو بھی ان کی بہنوں سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی، پاکستان تحریک انصاف کے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو بھی ملاقات نہیں کرنے دی گئی، جس کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کوئی بڑی تحریک چلا نہیں رہی، کیونکہ پنجاب میں زیادہ تر لیڈرشپ کمپرومائزڈ ہے۔ اس موقع پر کہا جا رہا ہے کہ اب پنجاب کو اٹھنا ہوگا۔ ناظرین، دوسری طرف ہمارے ملک کی اس وقت آزاد جموں کشمیر میں کلندم کشمیر عوامی جوائنٹ کمیٹی میں نے لانگ مارچ جو انہوں نے 9 جون کو کرنا تھا، اس کے بجائے 7 جون کو ہی حکومت نے وہاں آپریشن اور کریک ڈاؤن شروع کر دیا، اور 9 جون کو کرنا تھا، 7 جون سے لوگ سڑکوں پر ہیں۔ اور اس وقت کہا جا رہا ہے کہ راوالا کورٹ میں سے
آگے مظفر آباد کی طرف 3-4 شہروں سے ہوتے ہوئے آج میری سمر عباس جو مظفر آباد کے رہائشی ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں اور کریڈیبل جرنلسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ میں کچھ عرصہ پہلے مظفر آباد گیا تھا تو میں نے ادھر بہت سے لوگوں کو کہا تھا کہ یہ پاکستان کے عوام ہے، اگر 12 مہاجرین کی سیٹیں ہیں تو آپ ایسا کریں جیسے ہی جولائی میں الیکشن ہو ایک ریفرینڈم کرا دیں، ایک پرچی رکھ دیں کہ کیا آپ مہاجرین کی سیٹیں چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے، پھر جو عوام کا فیصلہ ہو جائے گا، کیونکہ اس موقع پر بھارت پاکستان کے خلاف جھوٹا بے بنیاد اور غلیظ پراپوگنڈا کر رہا ہے۔ آزاد کشمیر کے لوگ پاکستان کا حصہ تھے، پاکستان ان کا ہے، وہ پاکستان کے ہیں، اب بھارت جان کے ان کی تقریروں کو اور فیک نیوز اور بعض لوگوں کی راہ کے ساتھ انڈیا کے ساتھ دوستی کی ٹیلی فون کالیں بھی پاکستان نے ٹریس کی ہیں۔ ہم آزاد جموں کشمیر کو کہتے ہیں ان کا ہر حق دینا چاہیے، پاکستان سے زیادہ ان کو بجلی سستی دینی چاہیے، گندم دینی چاہیے، لیکن ان کو بھی چاہیے کہ پولیس ہو یا ریاستی ادارے ان پر نہ کرے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر شہر سے ہزاروں لوگ پہنچے اور مظفر آباد میں 2-3 روز میں کم سے کم 1.5-2 لاکھ سے زیادہ لوگ کلندم کشمیر ایکشن کمیٹی کے لوگ وہاں پہنچیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی میں یہ رائے پائی جا رہی ہے ان کو طاقت سے روکنے کی بجائے مذاکرات کیے جائے اور مہاجرین کی سیٹ کا اس طریقے سے حل نکالا جائے کہ جس میں کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ شوکت نواز میر جو تھے انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کے ساتھ پہلے بھی وفادار تھے، پاکستان کے ساتھ آج بھی وفادار ہیں، لیکن اس کے برعکس آزاد جموں کشمیر کے جو وزیر اعظم ہیں فیصل راٹھور، انہوں نے ان 4 پاکستان ایکشن کمیٹی کی کروڑ روپیہ سر کی قیمت رکھی ہے۔ ناظرین، پرامن احتجاج کرنا پاکستان تحریک انصاف کا بھی حق ہے، مسلم لیگ نون بھی ماضی میں کرتی رہی، پیپلز پارٹی بھی کرتی رہی، مولانا فضل الرحمان بھی کرتے رہے، جماعت اسلامی بھی کرتے رہے، لیکن پرتشدد نہیں۔ لیکن حکومت کو بھی چاہیے، ہم لوگ ان کے ہیں، جب لوگ باہر نکلتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے مطالبات کو سنا جائے، اس پر غور کیا جائے اور جو جائز مطالبات ہے وہ مانا جائے۔ پاکستان میں بھی وکلا احتجاج کر رہے ہیں کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد عدالتوں سے انصاف نہیں مل رہا، حکومت کے پسندیدہ لوگوں کو جج بنا دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے عمران خان کا 1.5 سال سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر ٹرسٹ کا کیس ہی نہیں سنائی دے رہا۔ بشرا بی بی کی 85% بنائی چلے گئی، عمران خان کی بنائی چلے گئی، یاسمین راشد کی کوڑ لکھپت جیل میں خاصی بیمار ہیں، اعجاز چودھری بیمار ہیں، عمر سرفراز چیمہ بیمار ہیں، اسی طرح ہزاروں یا سینکڑوں لوگ باہر ہیں، لیکن انہیں جیل میں بنیادی حقوق کی بجائے ان کی ملاقات بھی بند کر دی گئی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بجٹ جو کل 12 تاریخ کو پیش کیا جائے گا، اس میں بجلی، پیٹرول اور گیس کی قیمتیں تو ایک سال میں بجٹ پیش آتا ہے، لیکن جس ملک میں پاکستان میں ہر ہفتے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا جائے، مہینے میں 2-3 دفعہ بجلی کی قیمت میں اضافہ کیا جائے، اس ملک میں بجٹ لفظوں کا گورکھ دھندا ہوتا ہے۔ آج اقتصادی بجٹ تو پیش کیا گیا، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ پاکستان کتنے اربوں ڈالر کا مقروض ہو چکا ہے، ایکسپورٹ کم ہو چکی ہے، پاکستان کی انڈسٹری بند ہو چکی ہے، مزدور، بے روزگار نوجوان، پڑھے لکھے لوگ ایم اے پاس کر کے آتے ہیں تو انہیں نوکری نہیں ملتی۔ اب پاکستان کے حکمرانوں کو چاہیے، ایک طرف تو یہ ریومرز اسلام آباد میں آج کل گرم ہے، ایک سینئر صحافی نے بھی کہا کہ جولائی کے بعد موجودہ حکومت جا رہی ہے۔ اب موجودہ حکومت جا رہی ہے یا نہیں جا رہی، ملک آئینی طور پر، قانونی طور پر اور معاشی طور پر تباہی کی دلدل میں گھستا جا رہا ہے۔ جب تک ملک میں انصاف کی فراوانی نہ ہوئی اور صاف شفاف الیکشن کے ذریعے عوام کے منتخب نمائندے نہ آئے اور وہ آئی ایم ایف کے مفاد کی بجائے پاکستان میں غریب آدمیوں کے لیے صحت کی، تعلیم کی، روزگار کی سہولتیں نہیں دیں گے تو پاکستان میں بے چینی، بے قراری اور انتشار اور نفرت بڑھتی جائے گی۔ اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے، طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہو، پاکستان میں اوورسیز پاکستانیوں کو تحفظ دیا جائے، پاکستان میں قبضہ مافیا، کرپشن مافیا، معاشی دہشت گرد اور دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پورے ملک اور حکومت اور اپوزیشن کو ایک پیج پر آنا ہوگا۔ یہ پاکستان سے وفا ہی آپ کی اگلی نئی جنریشن کا مضبوط بنا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔